सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक जासूसी और दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। साहिली इलाके में एक शानदार महल नुमा कोठी के शानदार ड्राइंग रूम में काशिफ अकबर अपनी बेगम दुर्दाना के साथ एक सोफे पर बैठा हुआ था। सामने वाले सोफे पर उनका एक राजदार मुशीर बैठा उन्हें बता रहा था। फ्रंटमैन ने मिस्टर वो को जो ऑफर दी है उससे मिस्टर वो ने इनकार नहीं किया है। आज रात 8 बजे जवाब देगा कि उसे यह ऑफ़र मंजूर है या नहीं, और उसने कहा है कि शाम से पहले उन तीनों लड़कियों को फलाही इदारे में पहुंचा दिया जाए। काशिफ अकबर ने कहा, उन लड़कियों को थर वापस जाना चाहिए। मैं कह चुका हूँ कि वो शिकारी मेरे गैर मुल्की दौलतमंद दोस्तों में से है। एक शिकारी की सबसे बड़ी तौहीन यह है कि शिकार उसके हाथ से निकल जाए। वो उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। उससे फ़ोन पर मेरी बात हुई थी। वो ज़िद कर रहा था कि वो तीनों लड़कियां मिलनी चाहिए, और ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। मुशीर ने कहा, प्रॉब्लम यह है कि आपके शिकारी दोस्त और उन लड़कियों के दरमियान मिस्टर वो है। आपका सबसे बड़ा अहम मसला यह है कि सीपा कंपनी के मुआहदे को किसी तरह मिस्टर वो से हासिल करना है। जब तक मुआहदा हासिल नहीं होगा तब तक आपकी कुर्सी के पाए हिलते रहेंगे। दुर्दाना बेगम ने कहा, इन हालात में हमारी नींद उड़ गई है। फ्रंटमैन मक्कार डिप्लोमेट है, मिस्टर वो को शीशे में उतार लेगा। उसकी कोशिशों से इतना तो हुआ है कि मिस्टर वो ने मुआहदे के सिलसिले में अपनी ज़बान बंद रखी है। काशिफ अकबर ने कहा, मेरे शिकारी दोस्त की ज़िद पूरी करनी होगी। आप जानते हैं कि उस दोस्त के मुल्क से हमें अच्छी खासी इमदाद मिलती है। कई मामलात में हमें उस मुल्क की हिमायत भी हासिल है। आपके शिकारी दोस्त को नाराज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन 1-2 रोज़ सब्र करने के लिए कहा जाए। मिस्टर वो हमारी ऑफ़र कबूल करके हमसे लेन देन के लिए किसी दूसरे मुल्क जाएगा। उसके जाते ही लड़कियों को थर वापस भेज दिया जाएगा। फिर मुशीर ने कुछ सोच कर कहा, वैसे उन लड़कियों को फलाही इदारे में भेजना मुनासिब नहीं होगा। उस शहर में बेसहारा औरतों के लिए एक ही फलाही इदारा है, और वो अपोजिशन के एक रुकन की माली इमदाद से कायम किया गया है। अपोजिशन वालों को उन लड़कियों के बारे में कुछ मालूम होगा तो उन्हें हम पर कीचड़ उछालने का मौका मिल जाएगा। काशिफ अकबर ने कहा, हमें दुश्मनों को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। आप फ्रंटमैन को ताकीद करें कि वो लड़कियों को उस फलाही इदारे में ना पहुंचाए। फ़ोन की घंटी बजने लगी। मुशीर ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ की बात सुनी, फिर कहा, प्लीज़ होल्ड ऑन। उसने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर कहा, सीपा के डायरेक्टर जनरल हैं। काशिफ अकबर ने कॉर्डलेस फ़ोन को ऑन करके अपने कान से लगाया, फिर कहा, हेलो मिस्टर हेराल्ड जान, मैं काशिफ बोल रहा हूँ। उसने पूछा, क्या वो गिरफ्तार हो गया? नहीं, हमने तरीक़ा कार बदल दिया है। मिस्टर वो से समझौता कर रहे हैं क्योंकि उसकी गिरफ्तारी तक ये अंदेशा है कि वो हमारे मुआहदे की कापियाँ प्रेस वालों और मुक़्तदर हलकों तक पहुँचा देगा। हमने उसकी ज़बान बंद रखने और उस मुआहदे को हासिल करने के लिए उसे बहुत बड़ी ऑफ़र दी है। वो आज रात 8 बजे हमारी ऑफ़र का जवाब देगा। प्लीज़ आप किसी भी तरह उस कमबख्त को काबू में करें। वो मुआहदा वापस ना मिला तो मुझे अमरीकी एच कंपनी के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। वो 200 किलोमीटर ज़मीन हाथ से निकल गई तो मेरी शामत आ जाएगी। आप फिक्र ना करें, हमने बड़े बड़े ईमान वालों को ख़रीद लिया है। मिस्टर वो क्या चीज़ है। हम आज रात 9 या 10 बजे आपको खुशखबरी सुनाएंगे। उसने कॉर्डलेस फ़ोन को ऑफ़ करके नागवारी से कहा, वो बहुत परेशान है, सिर्फ अपनी परेशानी की बातें करता है। ये एहसास नहीं है कि उसकी गलती से हम किस कदर परेशान हैं। हमारा खाना पीना और सोना हराम हो गया है। दुर्दाना बेगम ने कहा, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पुलिस और इंटेलिजेंस के कुछ अफसरान मिस्टर वो का साथ दे रहे हैं, इसीलिए वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। हर शोबे में बिकने वाले होते हैं और नाकाबिले फ़रोख्त भी होते हैं। हो सकता है कुछ अफसरान उसकी पुष्ट पनाही कर रहे हों। इन्हीं बातों के पेश नज़र रखते हुए मैंने एक मुशीर की हैसियत से मशवरा दिया है कि मिस्टर वो से दुश्मनी नहीं दोस्ती की जाए। उम्मीद है हमारी तवक्को के मुताबिक वो ऑफ़र कबूल कर लेगा। दुर्दाना बेगम ने सोफ़े पर बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, यह कमबख्त वक्त भी नहीं गुजर रहा, पता नहीं कब रात के 8 बजेंगे। उसने गौर से वॉल क्लॉक को देखा। उसका सेकंड वाला कांटा साकित था, मुतहर्रिक नहीं था। घड़ी के दोनों कांटे 12 पर थे। उसने गुस्से से महल के मुंतजिम को आवाज़ दी। वो दौड़ता हुआ आया, जी बेगम साहबा।
وہ غصے سے بولی، تم سب نمک حرام ہو، گھڑی بند رہتی ہے اور تمہیں خبر نہیں ہوتی؟ نان سینس، اتنی دیر سے سوچ رہی ہوں کہ وقت گزر کیوں نہیں رہا، دونوں سوئیاں 12 پر اٹک گئی ہیں۔ مشیر اور کاشف اکبر نے بھی گھڑی کی طرف دیکھا، وہ رکا ہوا وقت کہہ رہا تھا کہ ان سب کے 12 بج رہے ہیں۔ ملک رب نواز کو اس معاہدے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی مل گئی تھی، اس نے اسے پڑھا تھا اور پڑھ کر غصے سے تل ملا کر رہ گیا تھا اور بڑبڑا رہا تھا، یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ یہاں جسے اقتدار اور اختیارات ملتے ہیں وہ پاکستان کو صرف اپنے باپ کا مال سمجھ کر اس کی زمین بیچ دیتا ہے، خزانہ خالی کر دیتا ہے، دونوں ہاتھوں سے وطن کی آبرو لٹاتا رہتا ہے۔ اب وہ اپنے افسر اعلیٰ کی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا، اس نے اپنے اعلیٰ افسر کے بنگلے میں پہنچ کر کہا، سر، آپ نے حکم دیا تھا کہ معاہدے کی کاپی ملتے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا دیا جائے، یہ اس لفافے میں وہی معاہدہ ہے۔ اعلیٰ افسر نے اسے ایک بڑا لفافہ لے کر پوچھا، تم نے اسے پڑھا ہے؟ یس سر۔ بیٹھ جاؤ، میں بھی ذرا پڑھ لوں۔ وہ پڑھنے لگا۔ ملازم نے چائے کی ٹرالی لا کر رکھی، ملک رب نواز چائے پینے لگا۔ اعلیٰ افسر نے اسے پڑھنے کے بعد پوچھا، تم نے مسٹر وہ کو اپنے اعتماد میں نہیں لیا؟ سر، وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے، اسی لیے معاہدے کی نقل بھیجی ہے، اور میری ہدایت کے مطابق اس نے اب تک اس سلسلے میں کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ اسے اور زیادہ اعتماد میں لو، اس سے کہو ہمارے پاس آئے، ہم اسے پوری سیکیورٹی دیں گے، وہ اصل معاہدہ لے کر آئے گا تو اس اعلیٰ عہدیدار کاشف اکبر اور سیپا کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وہ آج کسی وقت مجھ سے رابطہ کرے گا، میں اسے سمجھاؤں گا کہ پاکستان کا ساحلی علاقہ فروخت کرنے اور خریدنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہماری پناہ میں آئے اور اصل معاہدہ ہمارے حوالے کرے۔ وہ اعلیٰ افسر سے رخصت ہو کر اپنے بنگلے میں آیا۔ معاہدے کو پڑھنے کے بعد وہ کاشف اکبر پر جھنجھلا رہا تھا، مجبور تھا کہ براہ راست اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتا تھا کیونکہ وہ اعلیٰ عہدیدار تھا، اس کا گریبان اعلیٰ افسران پکڑ سکتے تھے، اور ایسا اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا جب وہ اصل معاہدے کے ساتھ ان کی پناہ میں آ جاتا۔ شام کو 7 بجے مسٹر وہ نے فون پر مخاطب کیا اور پوچھا، سر آپ نے وہ معاہدہ تو پڑھ لیا ہوگا؟ ہاں پڑھ چکا ہوں، اور میرے سینئر نے بھی اسے پڑھا ہے۔ کاشف اکبر اور سیپا کمپنی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے لازمی ہے کہ تم اصل معاہدہ لے کر ہمارے پاس آ جاؤ، تم مجرم نہیں ہو، تم نے اپنے وطن کی سلامتی اور بقا کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ہم پوری طرح تمہاری حفاظت کریں گے۔ سر آپ معقول مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو با اختیار شخصیات ملک کو لوٹنے کھسوٹنے کے جتنے جرائم کرتی ہیں ان کے خلاف زبردست کارروائیاں کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، اخبارات اور دوسرے میڈیا کے ذریعے عوام کو یقین دلایا جاتا ہے کہ ان کا احتساب ہونے والا ہے، مگر نہیں ہوتا، وہ بچ نکلتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کر لوٹی ہوئی دولت سے عیش کرتے ہیں، اور مجھ جیسے لوگ جو ان کے جرائم کے ثبوت مہیا کرتے ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گم ہو گئے یا گم کر دیے گئے۔ بے شک ایسا ہوتا ہے، مگر تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سر، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جیسے دیانتدار افسران کا تبادلہ کروا دیا جاتا ہے یا انہیں ملازمت سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے۔ خدا نہ کرے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تو میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو جرائم کی نشاندہی کرنے والے محبان وطن کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ ملک رب نواز نے سنجیدگی سے اس کی باتیں سنی، کچھ سوچا، پھر کہا، تمہیں وہی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ جو دوسرے کر چکے ہیں اور برے نتائج بھگت چکے ہیں، لیکن ان کے خلاف کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے اسی لیے معاہدے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی دی ہے کہ اس کے ذریعے محاسبہ شروع کیا جائے، جب یہ معاملہ عدالت تک پہنچے گا تو میں اصل معاہدہ عدالت تک پہنچا دوں گا، اس معاہدے کی روشنی میں مجرموں کو جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک میں منظر عام پر نہیں آؤں گا۔ یہ طریقہ کار مناسب رہے گا۔ میں تمہارے خدشات اعلیٰ افسران تک پہنچا کر کہوں گا کہ معاہدے کی اس کاپی کے ذریعے کاشف اکبر کا محاسبہ کیا جائے۔ اس معاملے کو اب مختلف میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہیے۔ آپ محاسبے کا آغاز کروائیں، میں آئندہ حالات کے مطابق آپ سے مشورے لیتا رہوں گا۔ تم اس فرنٹ مین کو اپنا فیصلہ سنانے والے ہو۔ میرا مشورہ ہے جب تک سرکاری طور پر محاسبہ شروع نہ کیا جائے اور کاشف اکبر پر ملک سے باہر جانے کی پابندی عائد نہ کر دی جائے، تم انہیں یہی تاثر دیتے رہو کہ اصل معاہدہ ان کے حوالے کرنے والے ہو۔ آپ نے دانش مندانہ مشورہ دیا ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ اس نے رابطہ ختم کر کے بیدار بخت سے ملاقات کی۔ بیدار بخت نے کہا، میں صبح سے اب تک فلاحی ادارے کے سامنے ہوں، یہاں ان 3 لڑکیوں کو نہیں لایا گیا۔
اس نے فون کے ذریعے فرنٹ مین کو مخاطب کیا۔ ہیلو، میں وہ بول رہا ہوں۔ ہیلو مسٹر وہ، تم وقت کے اور زبان کے پابند ہو، بولو کیا فیصلہ کیا ہے؟ تمہاری آفر میں بہت کشش ہے، میں نے اپنی مستقل رہائش کے لیے ایک ملک کا انتخاب کیا ہے، 1 ہفتے کے اندر وہاں پہنچ کر تم سے رابطہ کروں گا۔ بے شک تم دانش مندی سے کام لے رہے ہو، تمہیں اس ملک کی شہریت دلائی جائے گی، تم وہاں کا بینک اکاؤنٹ نمبر دو گے، ہم اس اکاؤنٹ میں تمہاری مطلوبہ رقم جمع کروا دیں گے۔ کاشف اکبر نے 9 کروڑ میں یہاں کا ساحلی علاقہ فروخت کیا ہے، میرے اکاؤنٹ میں بھی روپے کے حساب سے 9 کروڑ روپے جمع کیے جائیں، یہ رقم تمہیں دے دی جائے گی۔ اور کوئی مطالبہ ہے؟ مطالبہ نہیں، یہ شرط ہے کہ وہ تینوں لڑکیاں میرے حوالے کی جائیں گی، تو اس کے بعد میں یہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاؤں گا۔ تم نے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو یہاں کے فلاحی ادارے میں پہنچایا جائے، مگر تم نے نہیں پہنچایا۔ مجھے اناڑی نہ سمجھو فرنٹ مین، تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ اصل بات یہ ہے کہ باہ بیلی کی تنظیم کے 2 عہدیدار آئے تھے، چونکہ لڑکیوں کو ان کے ہی ادارے سے لایا گیا تھا، اس لیے ہم نے انہیں ان عہدیداروں کے حوالے کر دیا، وہ انہیں باہ بیلی کے فلاحی ادارے میں لے گئے ہیں۔ تمہاری اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جو سچ ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ذرائع سے معلوم کروں گا، اگر وہ تینوں باہ بیلی کے فلاحی ادارے میں پہنچ چکی ہوں گی تو پھر میں تم سے رابطہ کروں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ فرنٹ مین سوچنے لگا یہ تو گڑبڑ ہونے والی ہے، وہ تینوں لڑکیاں اسے باہ بیلی کے ادارے میں نہیں ملیں گی تو وہ سمجھوتا کرنے سے انکار کر دے گا۔ اس نے کاشف اکبر کے مشیر خاص سے فون پر کہا، جناب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو یہاں کے فلاحی ادارے میں داخل نہ کیا گیا تو بننے والی بات بگڑ جائے گی۔ کیا اس نے ہماری آفر منظور نہیں کی؟ اس نے راضی خوشی سمجھوتا کیا تھا، 9 کروڑ روپے اور ایک ملک کی شہریت پر راضی ہو گیا تھا، لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے ان لڑکیوں کو اس کے حوالے کیا جائے۔ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے اس سے جھوٹ کہا ہے کہ باہ بیلی کے 2 عہدیدار آئے تھے، وہ لڑکیوں کو واپس اپنے ادارے میں لے گئے ہیں۔ پھر تو وہ یقیناً تمہاری اس بات کی تصدیق کرنے تھر کے اس علاقے میں جائے گا۔ ہماری خفیہ ایجنسی کے مسلح افراد وہاں کی پولیس کے تعاون سے اسے گھیر کر گرفتار کر سکتے ہیں۔ ایک بار وہ ہاتھ میں آ جائے تو اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ اسے اس طرح ٹریپ کیا جائے کہ وہ مجھ سے بدظن نہ ہونے پائے، ورنہ وہ سمجھوتا کرنے سے انکار کر دے گا۔ خفیہ ایجنسی اور پولیس والوں سے بچ کر وہ فرار ہوگا تو پھر ہمارے خلاف ہنگامہ برپا کر دے گا۔ میری پلاننگ کے مطابق وہ یہی سمجھے گا کہ غیر ملکی شکاری اور اس کے 3 گارڈز اسے انتقاماً نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مشیر خاص نے رابطہ ختم کر دیا، پھر کاشف اکبر کو ساری باتیں بتائیں۔ اسے اپنا منصوبہ بھی سمجھانے لگا کہ کس طرح مسٹر وو کو تھر کے علاقے میں ٹریپ کیا جائے گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ رہا ہے تو آنکھ لگنے کے بعد ابدی نیند سوتا رہے گا۔ اگر وہ صوفے پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے تو دوسرے ہی لمحے زندگی گزر جائے گی اور وہ بیٹھا ہی رہ جائے گا۔ اگر وہ اپنے گھر جا رہا ہے تو جاتے جاتے موت کے گھر میں پہنچ جائے گا۔ کلسی، تارا اور رانی 2 سپاہیوں کے ساتھ اپنے تھر کی زمین پر واپس جا رہی تھی۔ پولیس کی گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھی وہ تینوں خوش ہو کر سوچ رہی تھی کہ باہ بیلی کے فلاحی ادارے میں تھر کی عورتوں کے ساتھ رہ کر قالین بانی اور کشیدہ کاری کے ہنر سیکھیں گی۔ لیکن جب وہ گاڑی رکی اور پچھلا دروازہ کھولا گیا تو مارے خوف کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ سامنے راہو دادا کھڑا تھا۔ رات کا وقت تھا، سامنے کئی خیموں میں جنریٹر کی روشنی تھی، باہر بھی کئی بلب روشن تھے، جبکہ الاؤ پر تیتر، بٹیر اور سالم ہرن بھونے جا رہے تھے۔ رباب اور دف جیسے سازوں کے ساتھ صحرائی گیت کی آواز ابھر رہی تھی۔ رئیس اعظم اور اس کے ساتھی شکاری آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کئی عورتیں اور مرد مقامی رقص پیش کر رہے تھے۔ وہ تینوں لڑکیاں راہو دادا کو دیکھ کر خوف سے چیخنے اور رونے لگیں۔ انہیں پکڑ کر گاڑی کے پچھلے حصے سے اتارا جا رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی اور انہیں بھاگنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، مگر چاروں طرف مسلح گارڈز تھے۔ وہ بھاگ کر جدھر بھی جاتی تھی ادھر سے گارڈز انہیں اٹھا کر شکاریوں کے سامنے پھینک دیتے تھے۔ تمام شکاری کہے لگا رہے تھے۔ ریت پر گرنے سے جسم پر چوٹ تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ تینوں دماغی طور پر گھائل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جس شکاری کے پاس سے آ کر گرتی تھی وہ پنجے مار کر ان کے لباس کو، اس حصے کو نوچ کر پھاڑ دیتا۔ اس طرح وہ رفتہ رفتہ لباس سے محروم ہوتی جا رہی تھی۔ ہر شکاری کے دائیں بائیں طرف میز پر شراب کے جام اور بھنے ہوئے گوشت سے بھری ہوئی ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ وہ پی رہے تھے، کھا رہے تھے اور ان لڑکیوں کی بے بسی سے کھیل رہے تھے۔ پھر رئیس اعظم اپنی جگہ سے اٹھا اور سب سے کم سن کلسی کو اٹھا کر بغل میں دبا کر اپنے خیمے میں لے گیا۔ تارا اور رانی نے اپنی سہیلی کلسی کو شکاری کی گرفت میں روتے، چیختے اور پھڑ پھڑاتے دیکھا۔ پھر خیمے کے دروازے کا پردہ گر گیا۔ سہیلی نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن اس کی چیخیں سنائی دیتی نہیں۔
پھر خیمے کے اندر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ زندگی چیخنا تو کیا، ایک سرد آب بھرنا بھی بھول گئی تھی۔ مسٹر وہ ایک جیپ میں باہ بیلی کے صدر سے ملنے آیا۔ وہ فلاحی ادارے سے نکل کر اپنے مکان میں سونے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے مسٹر وہ کو دیکھ کر نہیں پہچانا کیونکہ اس کا چہرہ اور حلیہ بدل گیا تھا۔ اس نے صدر سے کہا، میں وہی ہوں جو کلسی، تارا اور رانی کو آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ صدر نے کہا، میرے پاس جو نوجوان لڑکیوں کو لے کر آیا تھا وہ کوئی اور تھا اور اس کا نام مسٹر وہ تھا۔ چلیے، میں مسٹر وہ نہیں ہوں، آپ صرف اتنا یقین دلا دیں کہ جو لڑکیاں امانت کے طور پر یہاں پہنچائی گئی تھیں وہ محفوظ ہیں۔ صدر نے کہا، وہ محفوظ ہوں گی کیونکہ پولیس کی حفاظت میں تھی۔ وہ پولیس والے انہیں یہاں سے کراچی لے گئے تھے۔ مسٹر وہ نے کہا، ان لڑکیوں کو کراچی لے جانے والی بات پرانی ہو چکی۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ باہ بیلی کے 2 عہدیدار کراچی گئے تھے اور پھر وہاں سے ان لڑکیوں کو یہاں کے فلاحی ادارے میں لے آئے ہیں۔ کسی نے آپ سے غلط کہا ہے، ان تینوں کو جب سے شہر لے جایا گیا ہے تب سے وہ ادھر واپس نہیں آئی ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی عہدیدار ان سے ملنے شہر گیا ہے۔ ہم مطمئن ہیں کہ وہ لڑکیاں قانون کے محافظوں کے سائے میں ہیں۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے اور مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے کہ آپ کی تنظیم کے 2 عہدیدار انہیں یہاں لے آئے ہیں۔ او خدایا، کیا ان معصوم بچیوں کو پھر شکاریوں کے آگے ڈالا جا رہا ہے؟ رات اندھیری تھی۔ باہ بیلی کے صدر کے مکان سے اور آس پاس کے دوسرے مکانات سے دھیمی دھیمی روشنی جھلک رہی تھی۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر گھنی جھاڑیوں اور درختوں کے پیچھے خفیہ ایجنسی کے مسلح افراد اور چند زرخرید پولیس والے چھپے ہوئے تھے۔ ایجنسی کے مسلح لیڈر نے سرگوشی میں انسپکٹر سے کہا، وہ آ چکا ہے، باہ بیلی کے صدر کے مکان کے سامنے ہے۔ انسپکٹر نے کہا، میں نے بھی ایک جھلک دیکھی تھی، وہ فلاحی ادارے کے صدر کے مکان کی طرف باتیں کرتا ہوا گیا تھا۔ یہ بہترین موقع ہے، ہم محاصرہ تنگ کرتے ہوئے اسے چاروں طرف سے گھیر کر گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 مشکلات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے زندہ گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسری بات یہ کہ تاریکی ہے، ہم سے ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو اسے بچ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرنی ہوگی۔ ہم فائرنگ کر کے اسے صرف زخمی کر سکتے ہیں، ہلاک نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے آدمیوں کو سگنل دو، میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ وہ سب حرکت میں آ گئے، دبے قدموں چلتے ہوئے اور زمین پر رینگتے ہوئے قریب آنے اور گھیرا تنگ کرنے لگے۔ پھر انسپکٹر نے میگا فون کے ذریعے کہا، مسٹر وہ، تم چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہو، جہاں سے بھی فرار ہونا چاہو گے وہیں گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ فائرنگ سے بستی والوں کو جانی نقصان پہنچ سکتا ہے، بہتر ہے کہ ہتھیار پھینک کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ یہ باتیں سنتے ہی مسٹر وہ نے صدر کو دھکا دیتے ہوئے کہا، مکان کے اندر جاؤ۔ پھر وہ تڑا تڑ فائرنگ کرتا ہوا چھلانگ لگا کر تاریکی میں چلا گیا۔ چاروں طرف سے جوابی فائرنگ ہونے لگی۔ بستی کے کتنے ہی گھروں کی عورتیں اور بچے خوف زدہ ہو کر رونے اور چیخنے لگے۔ میگا فون پر چیخ چیخ کر کہا جا رہا تھا، تم غلطی کر رہے ہو، فرار ہونے کی کوشش کر کے دیکھ لو، زندہ نہیں جا سکو گے۔ اسی وقت ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ یہ آواز صدر کے مکان کے پیچھے سے آئی تھی۔ ان کی فائرنگ کا رخ ادھر ہو گیا۔ وہ موٹر سائیکل آندھی کی رفتار سے جا رہی تھی۔ آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ مسٹر وہ سمتیں بدل کر جا رہا ہے۔ پھر وہ آواز بستی کے باہر سنائی دی۔ خفیہ ایجنسی اور پولیس والے دوڑتے ہوئے اپنی گاڑیوں کے پاس آئے، چھلانگیں لگا کر جیپ وغیرہ میں سوار ہوئے۔ پھر وہ گاڑیاں اس موٹر سائیکل کے تعاقب میں پوری رفتار سے دوڑنے لگیں۔ وہ رات کے 2 بجے باہ بیلی کے صدر کے پاس آیا تھا، اس کے بعد ہی فائرنگ شروع ہوئی تھی۔ ان کے لیے وہ رات بہت اہم تھی، وہ کسی قیمت پر وہ کو فرار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے تعاقب جاری رکھا۔ 2-4 گاڑیوں والے سمتیں بدل کر دوسرے راستوں سے اسے گھیرنے اور پکڑنے کی کوششیں کرنے لگے۔ اس کی موٹر سائیکل قیامت کی رفتار سے جا رہی تھی۔ وہ شوٹنگ رینج سے دور نکل گیا تھا، یوں بھی اندھیرے میں صحیح نشانہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ آواز کی سمت فائرنگ کر رہے تھے، پھر وہ آواز کہیں گم ہو گئی، شاید اس نے کہیں چھپ کر موٹر سائیکل بند کر دی تھی، یا پھر تعاقب کرنے والوں سے اتنا آگے نکل چکا تھا کہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں آگے پیچھے دوڑتے دوڑتے صبح ہونے لگی۔ وہ تنہا موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، تعاقب کرنے والوں کو ڈاج دے کر ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں شکاری خیمہ زن تھے اور پچھلی رات عیش و طرب میں گزارتے رہے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے موٹر سائیکل روک دی۔ اب وہاں خیمے نہیں تھے، کوئی شکاری یا ان کا کوئی دلال نہیں تھا۔ بجھے ہوئے الاؤ سے دھواں اٹھ رہا تھا، اس دھوئیں میں کلسی، تارا اور رانی کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی نظر آئیں۔ وہ ایک دم سے تڑپ گیا۔ موٹر سائیکل سے اتر کر دوڑتا ہوا ان کے قریب آیا۔ ان تینوں کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ ان پر کس طرح اجتماعی زیادتی کی گئی ہے اور کس طرح کتوں کی مانند انہیں بھنبوڑا گیا ہے۔ وہ اپنی جیکٹ اور شرٹ وغیرہ اتار کر بے لباس لاشوں کو ڈھانپنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں،
تعقب کرنے والی بہت سی گاڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے لیے نہیں، ان 3 معصوم اور مظلوم بچیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا ان کی موت کا عوامی سطح پر کوئی اثر ہوگا؟ کیا با اثر ظالموں سے ان کی موت کا حساب لیا جائے گا؟ وہ تینوں کم سن لاوارث لاشیں کہہ رہی تھیں، اے میرے وطن کے لوگوں، کیا غریبوں کی لڑکیاں اسی لیے جوان ہوتی ہیں؟ آپ دیدہ تھے سبھی قتل پر میرے، لیکن کوئی بھی پرسش احوال نہ قاتل سے ہوئی۔ وہ گرفتار ہو گیا۔ یہ خبر آواز کی رفتار کے ساتھ کراچی کے فرنٹ مین کے پاس پہنچی۔ فرنٹ مین نے اعلیٰ عہدیدار کاشف اکبر اور بیگم دردانہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ کاشف اکبر نے بڑے فخر سے یہ خوشخبری سیپا کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل کو سنائی۔ اس طرح یہ خبر برطانوی اور امریکی سفارت خانوں تک بھی پہنچ گئی۔ ایک خفیہ ایجنسی کے افسر نے فون کے ذریعے فرنٹ مین کو بتایا کہ صبح سویرے تھر کے ریگستانی علاقے میں کئی جگہ الاؤ سے دھواں اٹھ رہا تھا اور دھوئیں کے درمیان 3 کم سن لڑکیوں کی بے بس لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں کئی انسانی درندوں نے بری طرح نوچ کھسوٹ کر لہو لہان کر دیا تھا۔ مسٹر وہ اپنی موٹر سائیکل سے اتر کر اپنی جیکٹ اور قمیض وغیرہ اتار کر ان لاشوں کو ڈھانپ رہا تھا۔ اسی وقت مقامی سپاہیوں اور خفیہ ایجنسی کے مسلح افراد نے مسٹر وہ کو چاروں طرف سے گھیر کر گرفتار کر لیا تھا۔ کاشف اکبر نے فرنٹ مین سے کہا، اپنی ایجنسی کے افسر سے کہو کہ اس کے لباس کی تلاشی لے، ہو سکتا ہے کیٹی بندر کے معاہدے کے کاغذات اس کی جیب میں رکھے ہوئے ہوں۔ کاغذات نہ ہوں تو اسے میرے ٹارچر سیل میں پہنچا دیا جائے۔ سیپا کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل ہیرالڈ جان نے کاشف اکبر سے کہا، وہ ہمارا مجرم ہے، اس نے ہمارے سیف سے اس خفیہ معاہدے کو چرایا تھا اور میری بیٹی ماریا کو اغوا کیا تھا۔ اسے ہیلی کاپٹر میں فوراً کیٹی بندر پہنچایا جائے۔ ہم اسے وہ معاہدہ وصول کریں گے اور اسے ایسی سزا دیں گے کہ اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس خفیہ معاہدے کی ایک شق میں درج تھا کہ کوئی بھی معاملہ متنازع ہو یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو تو برطانوی قوانین کے مطابق برطانیہ کی عدالت میں ہوگی۔ لہٰذا معاہدے کے مطابق خفیہ ایجنسی کے افسر سے کہا گیا کہ وہ قیدی کو کیٹی بندر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا جائے۔ خفیہ ایجنسی والوں نے بتایا کہ اس کے لباس اور موٹر سائیکل کی تلاشی لی گئی تھی۔ معاہدے کے کاغذات اس کے پاس نہیں تھے۔ کاشف اکبر نے کہا، میں بھی کیٹی بندر کی رہائش گاہ پر آ رہا ہوں۔ اس دوران میں قیدی سے کسی طرح اگلوانے کی کوشش کرتے رہو کہ اس نے وہ معاہدہ کہاں رکھا ہے۔ فرنٹ مین نے ملک رب نواز کو بھی بتایا کہ جس نے ہمارا کھانا پینا اور سونا حرام کر دیا تھا وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ ملک رب نواز کو دکھ پہنچا۔ اس نے اپنے سینئر افسر کو اطلاع دی، پھر کہا، سر وہ محب وطن ہے، اگر ہم اسے اپنی کسٹڈی میں رکھ کر انکوائری کریں تو کاشف اکبر اس پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ ہم مسٹر وہ سے وہ معاہدہ حاصل کر لیں گے۔ سینئر افسر نے کہا، ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے، جب بات بڑھے گی تو دیکھا جائے گا۔ لیکن سر، پہلے تو آپ اس معاملے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ اس خفیہ معاہدے کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا تو اسے تحفظ دیا جائے گا۔ ہاں، مگر وہ معاہدے کی اصل کاپی کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آیا۔ اب کاشف اکبر اسے منظر عام پر آنے نہیں دے گا، اس کی لاش کہیں چھپا دے گا تو ہمارے پاس اس کے کسی جرم کا ثبوت نہیں ہوگا۔ فون بند ہو گیا۔ ملک رب نواز پریشانی سے سوچنے لگا کہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ورنہ وہ حقیقتاً اس بیچارے کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے پولیس کے انسپکٹر جنرل سے فون پر پوچھا، آپ جانتے ہوں گے کہ مسٹر وو کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اسے گرفتار کر کے تھر سے شاید کراچی لایا جا رہا ہے۔ انسپکٹر جنرل نے کہا، مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ویسے مسٹر وو کا معاملہ بڑا سنگین تھا، ہو سکتا ہے خفیہ ایجنسی والوں نے اسے گرفتار کر لیا ہو۔ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ قیدی ہماری پولیس کے حوالے کر دیں۔ میں کسی خفیہ ایجنسی والے کو نہیں جانتا، پھر کس سے کہوں کہ وہ قیدی کو ہماری پولیس کے حوالے کر دیں۔ ملک رب نواز نے خفیہ ایجنسی کے ایک اعلیٰ افسر سے وہ کے بارے میں بات کی۔ اس نے بھی یہی کہا، ہمارا کوئی جاسوس اسے گرفتار کرتا تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا۔ سوری، ابھی ہم اس معاملے سے بے خبر ہیں۔ ملک رب نواز نے کہا، یہ کتنی حیرانی اور بے یقینی کی بات ہے کہ جس شخص کو کیٹی بندر سے لے کر تھر کے علاقوں تک دن رات تلاش کیا جا رہا تھا، پولیس اور آپ کے ڈپارٹمنٹ والے ہر طرف اس کی بو سونگتے پھر رہے تھے، اب اس کی گرفتاری سے آپ حضرات بے خبر ہو گئے ہیں۔ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بیچارے کو کسی خفیہ ایجنسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ سر، آپ اپنے طور پر ہمارے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے۔ ہمیں اب تک اس کی گرفتاری کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ملک رب نواز نے کاشف اکبر سے فون پر رابطہ کیا۔ اس کے سیکرٹری نے کہا، سر وہ موجود نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، تمہیں بتایا ہوگا کہ کہاں گئے ہیں۔ تو نو سر، وہ تو جلدی میں تھے، انہوں نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ آخر ملک رب نواز نے فرنٹ مین سے رابطہ کیا، پھر کہا، تم نے مسٹر وو سے سمجھوتا کیا تھا،
تمہاری آپس میں بات بننے والی تھی، پھر اسے گرفتار کیوں کیا گیا؟ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا، تم نے سمجھوتا کرنے کی بات کی اور اسے دھوکہ دیا۔ وہ گرفتار ہونے کے بعد بھی معاہدہ ہیرالڈ جان کے حوالے نہیں کرے گا تو کیا تمہارے آقا مشکلات میں نہیں پڑیں گے؟ جب ٹارچر سیل میں جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی جاتی ہیں، جسم کے تمام جوڑوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے جاتے ہیں، 3rd ڈگری کا ظالمانہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، تو بڑے سے بڑے قوت ارادی رکھنے والے شیزور چیخیں مار مار کر اپنے اندر کے سارے راز اگل دیتے ہیں۔ آپ شام تک انتظار کریں، مسٹر وہ کہلانے والا قدموں میں گر کر وہ معاہدہ ہمارے آقا کے حوالے کرے گا۔ فرنٹ مین نے فون بند کر دیا۔ ملک رب نواز نے شکست خوردہ انداز میں ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا۔ اگر وہ فرنٹ مین سے پوچھتا تو وہ کبھی نہ بتاتا کہ قیدی کو کس ٹارچر سیل میں پہنچایا گیا ہے۔ کیٹی بندر میں ہیرالڈ جان کے مسلح گارڈز ایک میدان میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ مسٹر وہ کو ہیلی کاپٹر میں لایا گیا تھا۔ اسے ہتھ کنیاں پہنائی گئی تھیں۔ خفیہ ایجنسی کے 6 مسلح شخص اسے لے کر آئے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر سے اترنے کے بعد اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے ہوئے اسے گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے ایک بڑی سی وین میں آ کر بیٹھ گئے۔ وین کے آگے پیچھے بھی ہیرالڈ جان کے مسلح گارڈز گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گاڑیاں وہاں سے چلتی ہوئی مختلف مقامات سے گزرتی ہوئی ان کوارٹرز کے پاس پہنچی جو وہاں کے انگریز ملازمین کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کوارٹر کو فوری طور پر قید خانہ اور ٹارچر سیل بنایا گیا تھا۔ اسے اس قید خانے میں لے جا کر کھڑکیوں اور دروازوں کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ کوارٹر کے چاروں طرف مسلح پہرے دار کھڑے ہو گئے۔ ان سب کو بتایا گیا کہ قیدی بہت خطرناک ہے۔ اس قیدی کے چند اعلی کار کیٹی بندر میں بھی موجود ہیں۔ ایسے ہی 2 اعلی کار نے سیپا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل کو اغوا کر کے خفیہ معاہدے کی فائل اس سے چھین لی تھی۔ ایجنسی کے 2 افسران کوارٹر کے باہر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیرالڈ جان کا انتظار کر رہے تھے۔ فون کے ذریعے پتہ چلا کہ ایک اور ہیلی کاپٹر آیا ہے جس میں اعلیٰ عہدیدار کاشف اکبر اپنی بیگم دردانہ کے ساتھ آئے ہیں۔ ایک مشیر اور فرنٹ مین بھی ان کے ساتھ ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد 4 گاڑیاں اس کوارٹر کے سامنے آ رکی۔ ان گاڑیوں میں ہیرالڈ جان، کاشف اکبر اور بیگم دردانہ اپنے حواریوں کے ساتھ تھے۔ افسران نے اٹھ کر انہیں سلوٹ کیا۔ ہیرالڈ جان نے پوچھا، وہ مجرم اور ٹیررسٹ کہاں ہیں؟ سر، اسے اس کوارٹر کے ایک کمرے میں بند رکھا گیا ہے۔ وہ کوئی نام نہیں ہوتا۔ کیا اس کی اصلیت اس سے اگلوائی گئی؟ وہ انکار کر رہا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ ہمیں اس کی جیب سے یہ شناختی کارڈ ملا ہے۔ ہیرالڈ جان نے وہ کارڈ لے کر پڑھا، پھر اسے کاشف اکبر کو دیا۔ اس کارڈ پر بابر علی لکھا ہوا تھا۔ بیگم دردانہ نے اس پر ایک نظر ڈال کر کہا، ایسے درجنوں جعلی کارڈ بنوائے جا سکتے ہیں۔ جان نے کہا، ہاں، پہلے جو شناختی کارڈ تھا اس پر اس کی عرفیت وہ لکھی ہوئی تھی۔ میں نام اور حلیہ بدلنے والوں کو اچھی طرح پہچان لیا کرتا ہوں۔ ایسے بہروپیے مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کاشف اکبر نے پوچھا، وہ معاہدے کے کاغذات کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہ اس کے پاس خفیہ دستاویزات ہیں اور نہ ہی وہ ان کے متعلق کچھ جانتا ہے۔ ہم اس کا پیٹ پھاڑ کر دستاویزات نکلوا لیں گے۔ دروازہ کھولو۔ اسی وقت فرنٹ مین کے موبائل فون سے بزر کی آواز ابھری۔ اس نے فون کو آن کر کے اسے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے کہا گیا، دروازہ کھولنے اور قیدی سے ملنے سے پہلے میری بات سن لو۔ سنو گے تو کاشف اکبر اور اس کے بال بچوں کا بھلا ہوگا۔ تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی بات سن کر ہیرالڈ جان اور کاشف اکبر رک گئے۔ فرنٹ مین نے انہیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، فرنٹ مین، تم میری آواز سن کر اچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ اپنے آقاؤں کو بتا دو کہ میں کون ہوں۔ وہ ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کاشف اکبر سے بولا، سر، فون پر مسٹر وہ کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ کیا؟ فون پر وہ بول رہا ہے؟ پھر یہاں لایا جانے والا قیدی کون ہے؟ جان نے پوچھا، کیا وہ اپنا نام بتا رہا ہے؟ فرنٹ مین نے فون پر پوچھا، میں آواز سے پہچانتا ہوں، مگر تم تصدیق کرو۔ تم نے بڑی آفر دی تھی، مجھ سے سمجھوتا کر رہے تھے اور ان 3 معصوم بچیوں کو میرے حوالے کرنے والے تھے، مگر ان بچیوں پر شرمناک درندگی کی انتہا کر دی گئی اور مجھے گرفتار کر کے اس کوارٹر میں قید کر دیا گیا۔ کیا مجھ پر ظلم کی انتہا کر کے وہ خفیہ معاہدہ حاصل کر سکو گے؟ فرنٹ مین نے خفیہ ایجنسی کے ایک افسر سے پوچھا، کیا اس کوارٹر میں جسے قید کیا گیا ہے اسے فون کرنے کی سہولت دی گئی ہے؟ افسر نے کہا، نہیں، اس کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے۔ اس کے لباس کے اندر ایک تنکا بھی نہیں رہنے دیا۔ جس کمرے میں اسے بند کیا گیا ہے وہ بالکل خالی ہے، آپ ابھی چل کر دیکھ لیں۔ کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ سب اندر آئے، پھر ایک کمرے کے دروازے کو کھولا گیا۔ وہ کمرہ سامان سے خالی تھا۔ فرش پر قیدی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آنے والے اسے خالی ہاتھ دیکھ رہے تھے۔ اس کے پاس فون نہیں تھا، مگر فون سے آواز آ رہی تھی، فرنٹ مین، شاید تم اس بد نصیب کے پاس پہنچ گئے ہو
جسے اپنا شکار سمجھ کر پکڑ لائے ہو، لیکن جسے پکڑنا تھا وہ فون پر بول رہا ہے۔ فرنٹ مین نے پوچھا، یہ کون ہے جسے ہم نے قیدی بنا لیا ہے؟ میں کیا جانوں کون ہے؟ جس نے اسے پکڑا ہے اس سے پوچھو، یا پھر وہ قیدی بتا سکے گا، اور وہ جو کچھ بتائے اس پر یقین نہ آئے تو اسے گولی مار دو۔ مجھے اتنا بتاؤ، اسے کتنی دیر میں گولی مارو گے تاکہ اس کے بعد میں تم سے رابطہ کروں؟ دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ ہیرالڈ جان نے کہا، یہ وہ نہیں ہے، میں اس سے 2 بار ملاقات کر چکا ہوں، یہ کوئی دوسرا ہے۔ کاشف کے مشیر نے کہا، یہ وہی ہو سکتا ہے، اس نے میک اپ اور گیٹ اپ بدل لیا ہوگا۔ بہروپ یہ چہرہ بدل سکتے ہیں، جسم تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ قداور اور باڈی بلڈر تھا، یہ قیدی قداور نہیں ہے اور اس کی طرح صحت مند بھی نہیں ہے۔ خفیہ ایجنسی کے افسر نے کہا، یہ چمڑے کا جیکٹ پہنے ہوئے تھا اور موٹر سائیکل پر تھا، ہمیں وہ کی یہی نشانیاں بتائی گئی تھی۔ پھر یہ رات 2 بجے باہ بیلی کے صدر سے ملنے گیا تھا۔ قیدی نے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں نے آج تک کبھی باہ بیلی کے صدر سے ملاقات نہیں کی۔ میں ان افسروں سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی نام نہیں ہے، میرا نام بابر علی ہے، میں کراچی کے کمشنر صاحب کے دفتر میں اکاؤنٹنٹ ہوں۔ دفتر سے چھٹی لے کر پہلے ٹھٹھا اپنے ماموں کے پاس آیا، پھر رات 3 بجے اپنی موٹر سائیکل پر میرپور خاص کے لیے نکلا، وہاں میرے والدین اور بھائی رہتے ہیں۔ افسر نے پوچھا، تم وہاں ان 3 لاشوں کے پاس کیا کر رہے تھے؟ میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے وہ لاشیں دیکھی تھی، مجھ سے ان کی بے لباسی دیکھی نہیں گئی، میں اپنے کپڑے اتار کر ان کے جسم ڈھانپ رہا تھا، اتنے میں آپ لوگوں نے آ کر گرفتار کر لیا۔ تب سے میں چیخ رہا ہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ میں کمشنر صاحب کے دفتر میں ملازم ہوں۔ فرنٹ مین نے اسے کمشنر کا فون نمبر لے کر رابطہ کیا۔ کمشنر کے سیکرٹری نے پوچھا، فرمائیے آپ کون ہیں؟ اپنے کمشنر صاحب سے کہو، محترم جناب کاشف اکبر صاحب بات کریں گے۔ فرنٹ مین نے موبائل کاشف اکبر کو دیا۔ تھوڑی دیر بعد کمشنر کی آواز سنائی دی۔ کاشف اکبر نے پوچھا، کیا آپ کے دفتر میں کوئی بابر علی اکاؤنٹنٹ ہے، اور کیا وہ کل چھٹی لے کر میرپور خاص گیا ہے؟ جی ہاں، بابر علی میرے دفتر میں اکاؤنٹنٹ ہے اور وہ کل چھٹی لے کر میرپور خاص گیا ہے۔ بائی دا وے بات کیا ہے؟ ایک شخص کو مجرم ہونے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے، آپ اس سے گفتگو کر کے تصدیق کریں کہ وہ آپ کا ملازم بابر علی ہے۔ کاشف اکبر نے بابر علی کو فون دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک کمشنر صاحب سے باتیں کرتا رہا اور اپنا دکھڑا سناتا رہا، پھر اس نے موبائل واپس دے دیا۔ کاشف اکبر نے اسے کان سے لگا کر پوچھا، کیا یہی آپ کا ملازم ہے؟ جی ہاں، یہ میرا ملازم ہے، بیچارے کو مجرم سمجھ کر گرفتار کیا گیا ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ کاشف اکبر نے ناگواری سے قیدی بابر علی کو دیکھا، پھر ہیرالڈ جان سے کہا، کمشنر نے تصدیق کر دی ہے، یہ اس کا ملازم ہے، آپ درست فرما رہے تھے، یہ وہ نہیں ہے، اسے جانے دیا جائے۔ بابر علی کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ فرنٹ مین نے کہا، کھیل بگڑ گیا ہے، وہ اب ہمارے قابو میں نہیں آئے گا، ہم سے دھوکہ کھانے کے بعد دشمنی پر اتر آئے گا۔ فرنٹ مین وہ ہوتا ہے جو بڑے سے بڑے جن کو بوتل میں بند کر لیتا ہے، اگر تم اسے شیشے میں نہ اتار سکے تو ہم کسی دوسرے فرنٹ مین کی خدمات حاصل کر لیں گے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اسے پہلے سے بڑی آفر دے کر وہ معاہدہ حاصل کر لوں، وہ ابھی فون پر رابطہ کرنے والا ہے۔ جان نے کہا، پتہ نہیں وہ کب فون کرے گا۔ مسٹر کاشف اکبر، آپ میرے بنگلے میں چلے، لنچ ٹائم ہے، کچھ کھائیں گے اور اس کم وقت کے فون کا انتظار کریں گے۔ وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر جان کے بنگلے میں آئے۔ فرنٹ مین اور مشیر کو باہر ایک کمرے میں بیٹھنے کا حکم دے کر کہا گیا کہ وہ فون پر رابطہ کرے تو انہیں اطلاع دی جائے۔ کاشف اکبر، بیگم دردانہ اور ہیرالڈ جان بنگلے کے اندر آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے رہے اور تشویش میں مبتلا رہے کہ وہ معاہدہ واپس نہ ملا تو کیا ہوگا۔ جب ایک جرم سامنے آتا ہے تو اس کی انکوائری کی تفصیلات سے دوسرے جرائم کا بھی انکشاف ہونے لگتا ہے۔ کاشف اکبر کے کھاتے میں کرپشن کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سلسلے وار داستان عوام کے سامنے آئے۔ وہ لنچ کے دوران میں بھی اسی سلسلے میں گفتگو کرتے رہے اور پریشان ہوتے رہے۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور وہ فون پر رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ لنچ کے بعد انہوں نے چائے پی، انتظار کرتے کرتے شام کے 5 بج گئے۔ جان نے کہا، ہم اس کے محتاج ہیں، اس لیے انتظار کر رہے ہیں۔ ان 3 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہونے کی وجہ سے وہ غصے میں ہوگا، پتہ نہیں جوش اور جنون میں کیا کر گزرے۔ بیگم دردانہ نے شوہر سے کہا، میں نے سمجھایا تھا کہ اپنے غیر ملکی مہمانوں کو لڑکیوں کے معاملے میں ٹال دیں، انہیں سمجھا دیں کہ ابھی شکار کھیلنے کے لیے فضا سازگار نہیں ہے، لیکن آپ نے مہمانوں کو خوش کیا اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی۔ کاشف اکبر نے کہا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان لڑکیوں کی اوقات ہی کیا ہے، 3 مر گئیں تو قیامت نہیں آ گئی ہے۔ وہ تینوں اس وہ کی سگی نہیں تھی، وہ جذباتی ہو کر ذرا غصہ دکھائے گا، لیکن ہم اتنی بڑی آفر دیں گے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ پھر ہم سے سمجھوتا کر لے گا۔
فرنٹ مین نے کاشف اکبر کو اطلاع دی، وہ نے رابطہ کیا تھا لیکن اس نے ہمارے مطلب کی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ ہم سے کل صبح رابطہ کرے گا۔ کل صبح کیوں؟ تم نے پوچھا نہیں کہ وہ ابھی معاملات کیوں نہیں طے کر رہا ہے؟ سر، میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کاشف اکبر، دردانہ بیگم اور ہیرالڈ جان بری طرح جھنجھلا گئے۔ کل صبح کا مطلب یہ تھا کہ وہ آج رات کی بھی نیند اڑا رہا تھا، انہیں تجسس اور ذہنی انتشار میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔